अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। 14 फरवरी पुलवामा में अटैक होता है और उसके बाद पाकिस्तान और भारत जिस नहज पर आकर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, बर्रे सगीर में जंग का माहौल छा जाता है। भारत की जानिब से एक खोखला हमला किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देता है और फिर उसके बाद बाकायदा जंग की तरफ दोनों मुल्क बढ़ने लगते हैं कि पाकिस्तान हर मौके पर मसलिहत पसंदी और अमन और आश्ती की बात करते हुए इस जंग को टालता है। भारत की गिरफ्तार पायलट को भी वापस भेजता है, लेकिन इसके फौरी बाद भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग होती है। वहाँ भारत में बैठे हुए तज्जियाकार एक मरतबा फिर जंग की धमकियाँ देते हैं, लेकिन इस सब सूरत हाल के बावजूद ये मालूम होता है कि जंग की तरफ ये दोनों मुल्क जिस तेजी से बढ़ रहे थे वो मामला कहीं रुक चुका है। लेकिन क्या जंग के बादल मुकम्मल तौर पर बर्रे सगीर की फिजाओं से छट चुके हैं या अब भी ये खतरा मौजूद है तो किस शिद्दत का ये खतरा मौजूद है और अब पाकिस्तान को मजीद क्या करना होगा? क्योंकि आखिरकार हमें बात करनी है, बैठना है और बैठ कर ही किसी नतीजे पर पहुंचना है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। इस पूरे खित्ते के जो जंगी जुनून में मुब्तला लोग हैं उनसे बचते हुए हमें कैसे राह निकालनी है, बात करेंगे आज। इम्तियाज़ गुल साहब तज्जियाकार, हसन अस्करी साहब बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब दिफाई तज्जियाकार। इसके अलावा पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों से भी बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद होंगे, मुसद्दिक़ मलिक साहब मौजूद होंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जंग के जो दकीक बादल हमारे आसमान पर छाए हुए थे वो छट चुके हैं और अब हम जंग से दूर जा रहे हैं? जी, तवक्को यही की जानी चाहिए कि हम जंग से किसी हद तक दूर जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान जो कुछ हमने देखा ये एक लिहाज से मुकाबला था। एक तरफ अमन की और मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ हेट मॉन्गरिंग थी, यानी जंगी जुनून था, हैजान था, जिसका मुजाहरा हमने भारतीय मीडिया पे भी देखा। तो विंग कमांडर अभिनंदन के जाने से वो किसी हद तक तूफ़ान थम गया है, लेकिन बॉल अभी भी भारत के कोर्ट में है और तमाम तर इन्हिसार इस अमर पे होगा कि आया भारत के सियासतदान बशमूल नरेंद्र मोदी एक ज़िम्मेदार सियासतदान के तौर पे 1.3 अरब के एटमी क़ुव्वत के हामिल मुल्क के लीडर के तौर पे बिहेव करेंगे, या फिर वो और उनकी काबीना के लोग कॉलेज लेवल के इमोशनल इमेच्योर तालिब इल्मों की तरह, नौजवानों की तरह बिहेव करेंगे जो हर वक्त एक मैचो मूड में रहते हैं और दुश्मन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है उन्होंने, तो उसका बड़ा ख़तरा ये हमेशा मौजूद रहेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि एक तरफ हम अमन के प्रचार का दामन हाथ से न छोड़ें और दूसरी तरफ बिल्कुल कड़ी निगाह भी रखें, हर मुमकिन तरीके से अपनी स्पेस को बचाने की कोशिश करें और अगर कुछ तैयारी होती है तो उसका फिर तुर्की बुतुर्की जवाब दें। फिर शाहिद लतीफ़ साहब, हम बात करते हैं पीस की, मगर इंडिया की तरफ से विंग कमांडर को वापस करने के बाद भी उनका मीडिया हो या उनकी हुकूमत हो, कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है। शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात, वहां देखें तो लगता है अभी भी वो जंगी जुनून तारी है। ये जंगी जुनून जब तक कम नहीं होता उस वक्त तक क्या किसी भी किस्म की बातचीत, पाकिस्तान की किसी भी किस्म की कोशिशें कारगर हो सकती हैं? देखें, आपको याद होगा कि जब ये अभिनंदन जो पायलट है इसको वापस कर रहे थे और वहाँ जब ये खबर पहुँची और इसको डिस्क्लोज़ किया गया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किसी महफिल में थे और शायद वहाँ बातचीत हो रही थी। तो जो ही ये बात गई तो उन्होंने कहा ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट था, अभी असल चीज़ तो हमें करनी है। यानी ये उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, असल चीज़ जो है वो तो अब सामने आनी है। तो इससे ये जो शख्स का माइंड सेट है, जो जहनीत है, ये उसकी अक्कासी कता है। लिहाजा एक बात तो तय है कि हम शुरू से अब तक, जब से ये पुलवामा का किस्सा मंजर आम पर आया, जो कि बिल्कुल एक झूठा किस्सा था और जिसको पाकिस्तान के नाम पर लगा दिया गया, जैसे माजी में होता रहा, वो उड़ी हो, पठानकोट हो, उससे पहले भी कई मामला जो हैं वो सब के सब कराए जाते हैं और पाकिस्तान के नाम लगा दिए जाते हैं।
اور اس سے ایک ذاتی مفاد، خاص کر یہ الیکشن سے پہلے جو نظر آتا ہے کہ وہ ذاتی مفاد حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ کامیاب بھی ہوتی ہے، کہ ان لوگوں کو جو کہ ایسی چیزیں پاکستان کے خلاف سننا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف کارروائی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح کشمیر میں جو ظلم و تشدد میں زیادتی دیکھنا چاہتے ہیں آگے اس کو بڑھتے ہوئے، تو ان کے لیے چونکہ انہیں یہ کامیابی کی ایک مثال نظر آتی ہے، تو ان کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا الیکشن جیتنے کی ایک مہم ہوا کرتی ہے۔ یہی چال اس مرتبہ بھی چلی گئی۔ اور مگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پائلٹ پروجیکٹ جو تھا، اس کے بعد اس سے بڑی کارروائی انڈیا کر کیا سکتا ہے؟ پاکستان پوری طریقے سے تیار ہے، پاکستان کی قوت دیکھ لی ہے، کیا واقعی اتنی بیوقوفی انڈیا کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک جنگ کی طرف جائیں گے، اس پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل دیں گے، ایک ایسی صورت میں جب دونوں طرف یہ خواہش موجود ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم اپنے ملک کو، اپنی قوموں کو وہ سہولیات دے سکیں جو ان کے پاس نہیں ہیں؟ نہیں، پر دیکھنا پڑے گا نا کہ دونوں طرف خواہشات جو ہیں وہ کس لیول پر ہیں۔ ایک طرف تو خواہشات جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ اس کے عوام، اس کے سارے ادارے، اس کی حکومت اور سب متحد ہو کر کھڑے ہیں اور وہ امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اس وقت ادھر آپ کو تقسیم نظر آتی ہے، یعنی جو حکومت ہے اور جو میڈیا ہے وہ ایک طرف ہے، وہ جنگ و جدل کی باتیں کر رہا ہے، وہ جنگی ہیجان انہوں نے پیدا کر رکھا ہے، اور عوام جو ہے چونکہ انہوں نے سول سوسائٹی اور اپوزیشن ہمیں دوسری طرف نظر آتی ہے، وہاں پر دوسری طرف نظر آتی ہے، اور کھلم کھلا جو مودی کی چال ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر؟ کیا بھارت کے اندر سول سوسائٹی اور اپوزیشن وہ حاوی ہوتے نظر آ رہے ہیں ان جنگی جنونیوں پر، یا نہیں؟ بھارت کا جو موقف ہے، بھارت جو چیز آگے لے کے چل رہا ہے وہ آگے لے کے چلے گا، اور یہ جنگی جنون خدا نخواستہ کسی جنگ میں کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے یا جو آزادانہ سوچ رکھتے ہیں ہندوستان میں، ان کی آوازیں اب پہلے سے زیادہ تو ضرور ہمیں سنائی دینے لگی ہیں، لیکن اب بھی جو واضح طور پر ڈومینیٹ کر رہا ہے سچویشن کو وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے ڈرم بیٹرز ہیں، یعنی جو گورنمنٹ نے کہہ دیا اسی کو لے کے آئیں گے، اور یہ انڈین میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ چیز ہمیں وہی ڈومیننٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ سرکاری طور پر جو چیزیں ہیں۔ ویسے یہ ہے مودی صاحب سے آپ کو یہ کوئی زیادہ امید تو نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو ٹینشن یہاں پہ تھی وہ ایک مقام پہ آ کے رک گئی ہے، یعنی جس دن پائلٹ کی واپسی کا اعلان کیا جو ٹینشن وہاں تھی وہیں رکی ہے، اور لیکن اس کے ابھی ایسکلیٹ کرنے کے امکانات ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو سیکیورٹی گارڈز تو اپنے ہائیسٹ لیول پہ رکھنے پڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹینشن رکی ہے بھارت کی طرف سے؟ بھارتی میڈیا وہی راگ الاپ رہا ہے، وہاں بیٹھے جو سابق جرنلز ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین موقع ہے، پاکستان کو ابھی ہٹ کرنا چاہیے، حملہ کرنا چاہیے، پوری جنگ چھیڑ دینی چاہیے۔ بھارت میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی پوائنٹ پر ٹینشن رک گئی ہے؟ نہیں، رک ہی نہیں، ایک پوائنٹ پہ آ کے سٹاپ ہوئی ہے، یعنی جو ایسکلیشن کا پروسیس تھا جو اوپر کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ یہ لوگ جو ٹی وی پہ باتیں کر رہے تھے یہ اس وقت بھی باتیں کر رہے تھے یہی، اور آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایسکلیشن کا پروسیس ہے وہ رکا ہے، البتہ ڈیفیوز ہونے کے ابھی ہمیں کوئی سائنز نہیں مل رہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ آپ کو احتیاطاً سیکیورٹی کو، گارڈ کو ہائیسٹ لیول پہ رکھتے ہوئے، جو کہ اس وقت ہے دونوں طرف ہے، پاکستان کو جو اپنی سفارتی کوششیں ہیں اس کو اور تیز کرنا چاہیے، ان کے ڈیلیگیشنز باہر جائیں اور کانٹیکٹ رکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، خاص کر ان ممالک سے۔ یہی بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب کے سامنے ڈاکٹر صاحب، اور علی محمد خان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ علی محمد خان صاحب، وہاں تو جنگی جنون ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، وہاں کی ٹی وی اسکرینوں پر ہمیں جنگی جنون نظر آ رہا ہے، وہاں کے سوشل میڈیا پہ ہمیں جنگی جنون نظر آ رہا ہے۔ حکومت کو خارجہ محاذ پر ایک جنگ لڑنی ہے اور یہ جنگ ہر صورت میں جیتنی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔
सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो हमने अभी तक गेन किया है वो डिस्कस किया जाना चाहिए जी और ये भी जी, वो तो मिनिस्टर से डिस्कस हो ही रहा है। हम चाहते हैं ज़रा आगे बढ़ें और आगे बढ़ के ये देखें कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि वहाँ एक मखसूस सोच मौजूद है, उसे इलेक्शन की तरफ जाना है, उसने इलेक्शन जीतना है और इसी बुनियाद पे कि पाकिस्तान की नफरत को कैश कराए। हमें रोकना है ये सब कुछ और खारजा महाज पे हमें एक जंग लड़नी है। कैसे? देखें, खारजा महाज की अपनी एक अहमियत है, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि हम अपने मुल्क में हम इसको क्या कर रहे हैं और अपने मुल्क में हमारी इसको क्या। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस मौके पे पूरे मुल्क में एक बहुत ही ज़बरदस्त आपने फ़ज़ा देखी, सियासी जमातों में भी और हमारी इंटेलेक्चुअल तबके में भी और आवाम में भी, फिर उसकी अक्कास जो थी न सिर्फ हमारी जो हमारी पाक अफवाज हैं, हमारी एयरफोर्स है, जिस तरीके से उन्होंने मारा है दुश्मन को और फिर उसको नाकू चलने चुबाए हैं, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हजीमत का सामना मोदी को करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ शायद लतीफ़ साहब हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद इस बात की देता हूँ कि जो ये 17 थंडर इसमें यूज़ हुआ है, सो ही इज़ गॉट अ मेजर रोल इन दैट। तो आपको भी मुबारक हो शायद साहब, क्योंकि मुझे याद है आज से चंद साल पहले जब हम प्रोग्राम से मिलते थे तो आप GF-17 थंडर की बात किया करते थे। आज आपको बहुत फ़ख्र होगा, आज आप अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार होंगे कि पूरी कौम तो फ़ख्र कर ही रही है। पूरी कौम को फ़ख्र है मोहम्मद साहब, पूरी कौम को फ़ख्र है। आप उसके जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद साहब आपको बहुत मुबारक हो। दूसरा, मैं इस चीज़ पे भी बहुत खुश हूँ कि वो पार्लियामेंट जहाँ से बहुत ही अजीब किस्म की लड़ाइयों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही थी तू तड़क की, वो पार्लियामेंट ऐसी खड़ी होगी जैसे शीशे पिलाई दीवार हो, और वहाँ से जो कौम को अब इसको आप दूसरा अब इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप देखें हिंदुस्तान क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान जंग करके, और हिंदुस्तान मुनासिब नहीं होगा, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सियासी मकासद के लिए जंग करके इलेक्शन गेन करना चाहते हैं। हम लोग फिलहाल जंग अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हमारा फायदा इसमें है, उनका फायदा जंगी जुनून में है। जंग किस चीज़ पे लड़ी जाती है, वो जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जिस पे जंगें लड़ी जाती हैं वो इस क्राइसिस में नहीं है। इस वजह से दो मुल्क जंग के लिए जाएं, तो इस पे हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि जिस पे वो अपनी फौज को जंग की भट्टी में झोंकना चाहते हैं, तो वो को क्या वजूहात हैं। जंग तो अगर होगी तो कश्मीर पे होगी, जो बात पहले भी हुई थी और अब भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त जिस एक आर्जी चीज़ को एक ड्रामा करके जो किया है, और ये जो अभी मीडिया में आपने देखा भी होगा जो आया है सोशल मीडिया हिंदुस्तान से, अली मोहम्मद खान साहब, ये बातें तो सब हम जानते हैं कि उन्होंने ड्रामा किया, उनकी ऑडियोज़ भी लीक हो गई, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये जंग करवाई गई है, उनके अपना ऐसे सहाफ़ी जो जंग नहीं चाहते वही बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी बात कर रहे हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, हुकूमत को क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक को जमा किया जाए, उन लोगों को जमा किया जाए जो जंग के ख़िलाफ़ हैं, उन ममालिक के साथ बातचीत की जाए। इस महाज पर हम अगर देखें तो हमारे हक में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं, हमें सराहा ज़रूर किया है, लेकिन हमें बहुत इसमें काम करने की ज़रूरत है। अब क्या लाइन ऑफ एक्शन हुकूमत का होना चाहिए इस पर? देखिए, लाइन ऑफ एक्शन ये है कि जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ बात करते हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे फोरम पे, उस पे हम अमल दरामद करें। अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं और हमें मेरा ख़्याल है बहुत जल्दी ये समझना होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पे हमें डाला गया है। उसका एक बड़ा बहाना तो है कि हमारे यहाँ कवानीन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से अभी भी ठीक नहीं हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह सियासी है। सियासी वजह इसलिए है कि वो 2-3 तंजीमों के हवाले से वो दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और वो ये बुनियादी तौर पे ये भारत का और अमेरिका का काम है कि उन्होंने पाकिस्तान को इन 2 तंजीमों के हवाले से इस नहज पे ला के खड़ा किया कि हम ग्रे लिस्ट हो गए। अब इस बाहर बहुत कम इस अमर का इदराक है कि गुज़िश्ता 3-4 बरसों से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया है इस हवाले से, अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें जैसे कहते हैं कि वी हैव टू वॉक द टॉक, यानी अमली इक़दामात करने होंगे इस हवाले से,
اور یہ جو ہم ٹیکٹیکل کام کرتے رہتے ہیں اس سے ہمیں احتراز کرنا ہوگا, گریز کرنا ہوگا. آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ دوست ملکوں کے ساتھ کیسے کام کرنا چاہیے, دوست ملکوں ہمیں اندرون ملک اس قسم کے کام کرنے ہوں گے کہ جو ہم باہر جا کے اپنے دوست ممالک کو بتائیں کہ دیکھیے جی یہ کاغذ بھی ہم نے فہرست ہے ہمارے اقدامات کی اور ہم بتدریج یہ کام کیے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس کل ہو رہا ہے اور آج رات آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے جیش محمد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو وہ حکومت کی تحویل میں لے لیا ہے. گزشتہ برس بھی ایسے ہی ہوا تھا, پیرس میں موقف ہے نا FATF کا اجلاس ہونا تھا. دہشت گردی کے خلاف ملک کے اندر جنگ لڑی ہے, اپنے قبائلی علاقوں کو کلیئر کیا ہے, ہم نے ٹیرر فائننسنگ کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. یہ موقف تو ہمارا ہے. آپ مہربانی کر کے میری دنیا مانتی نہیں جی, آپ ہے میری یا ہم نے مہربانی کر کے آپ کوتاہی چھوڑ دی ہے. آپ میری دیکھیں, آپ میری بات اگر کائنڈلی سن لیں, وہ ساری دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس ملک نے موجودہ حالات میں سوائے ترکی کے براہ راست بھارت کی مذمت کی ہے؟ کتنے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپیل میں صرف بھارت کا نام لیا ہو اور پاکستان کا نام شامل نہ کیا ہو؟ تمام اپیلیں آئی ہیں, اس میں دونوں ممالک سے کشیدگی میں کمی کا بندوبست کرنے کا کہا گیا ہے. یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ امریکہ میں ایک ایسا صدر ہے اس وقت جو کہ جنگ کے خلاف ہے, جو کہ جنگی مشقوں کے خلاف ہے. اس نے ابھی جنوبی کوریا کے ساتھ ہونے والی جنگی مشقیں اس بنیاد پہ منسوخ کر دی ہیں کہ اس میں $100 ملین اس پہ خرچ آئے گا. اس صدر نے پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ قبول کیا, بھارت کا بیانیہ قبول کرنے سے انکار کیا. ابھی ہمیں اس سے آگے جانا ہے اور وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں, آپ کو, ہماری حکومت کو, سب کو ہم مانتے ہیں کہ وہ کام ہمیں کرنے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اپنا گھر تو ہم آرڈر کریں گے اور ہم کریں گے بھی, سارا کچھ ہم کریں گے, کر بھی رہے ہیں. دس از ناٹ دا ٹائم کہ ہم اس وقت ایسی ڈبیٹ سٹارٹ کریں جس سے ہندوستان اس کو اٹھا کے دنیا میں کوئی فائدہ اٹھا سکے. دنیا میں ہمیں یہ چیز بتانی ہے, اس کے لیے ہم نے انگیج کرنا ہے دنیا کے تمام ملکوں سے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے, ہندوستان دہشت گردی کرتا ہے, ہندوستان دہشت گردوں کو پالتا ہے, ہندوستان کشمیر پہ 70 سال سے وہ ظلم و بربریت کر رہا ہے, اور ہندوستان جو ہے وہ ہر طرح سے پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کرتا ہے. اس کے لیے ہماری فورن مشنز اپنا کام کر رہی ہیں. ہمارے فورن منسٹر صاحب نے زبردست طریقے سے انگیج کیا ہے تمام ممالک کے ساتھ. جو OIC کا ایشو اٹھا ہے اس میں ان کو اپنا میسج ہم نے کیا ہے, ریزرویشن کا اظہار کیا ہے. ان دا لانگ رن ہمیں اپنی پالیسیز جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی کہ اپنے ملک کو ہم کتنا زیادہ محفوظ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کنسرنز بالکل موجود ہیں اور ہونے بھی چاہیے. ہمارے ملک میں جہاں ان 80s میں ایک پالیسیز بنی جو آپ نے اس وقت اپنے ملک کے مفاد میں بنائی تھی, یا جو بھی اس کی سوچ ہو, بہرحال ہر کام کے اچھے برے اسپیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے جو ثمرات تھے وہ تو جو بھی ملے, لیکن اس کے جو نیگیٹوز تھے کہ 1979 سے 88 تک جو جس ایک وار میں ہم گئے, تو اس کے بعد پاکستان میں جو گن کلچر آیا, جو اس کے بعد پاکستان میں جو ہیروئن, کلاشنکوف اور یہ چیزیں جو انتہا پسندی آئی, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوگا. انڈیا نے ایک چھوٹے سے علاقے میں 6.5-7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, تو وہ عوام کو مار رہے ہیں, عوام سے لڑ رہے ہیں. وہاں کی ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, اس کو لے کر ہم دنیا کو کتنا کنونس کر پا رہے ہیں؟ اگر صرف ترکی کے علاوہ براہ راست کوئی مذمت نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا؟ ایک بریک کے بعد. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا موقف بڑا مضبوط ہے. پاکستان ہر طور پر تیار ہے, کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے, لیکن پاکستان کا موقف کشمیر کے حوالے سے اور کشمیریوں کا موقف دنیا کے سامنے لانا بھی پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے. شاہد لطیف صاحب, اس میں ہم کہاں کمزور رہ جاتے ہیں کہ دنیا کشمیر پر ہمارے موقف کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی جس طرح سے کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹے سے علاقے میں بھارت نے 6.5 سے 7.5 لاکھ فوج وہاں پر رکھی ہوئی ہے, وہ ظلم کر رہا ہے وہاں پر, لیکن دنیا وہ تنقید نہیں کرتی بھارت پر جو اسے کرنی چاہیے. دیکھیں, دنیا میں جو بین الاقوامی سطح پر ریاستوں کے مابین تعلقات ہیں وہ بہت پیچیدہ صورت اختیار کر چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ امریکہ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ دوست اور دشمن جو ہے وہ مستقل نہیں ہوا کرتے.
اپنا مفاد مستقل ہوا کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہی وہ اصول ہے جس پر مختلف ممالک پابند ہیں. یہ وہ وجہ ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ترکی کے علاوہ پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی مدد کے لیے کھلی آواز نہیں اٹھائی جاتی, کشمیریوں کی مدد کے لیے کھلی آواز نہیں اٹھائی جاتی, اور جو پاکستان پر جارحیت ہوئی ہے اس کے اوپر مذمت نہیں کی جاتی. یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں بیٹھیں, معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹھنڈا کریں, اور یہ جو خطرہ ہے یہاں پہ خاص کر ایٹمی جنگ کا اس کو کم کیا جائے. مگر جو مذمت جو ہوئی ہے جارحیت اس کا کوئی نام نہیں لیتا. وہ اس لیے کہ معیار دورے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو ہیومن رائٹس سو کالڈ انسانی جو حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کی جاتی ہے وہ فلسطینیوں کے لیے خاص کر جہاں تک اسرائیلی معاملات کا تعلق ہے وہ اور ہیں, کشمیریوں کے لیے اور ہیں, ہندوستان کی کوئی بات نہیں کرتا. اور پاکستان جس نے اتنی قربانیاں دیں دہشت گردی کے خلاف اور سال بیت گئے کتنے, اس کو کوئی اکنالج نہیں کرتا. امریکہ آج تک ڈو مور کی رٹ لگائے ہوئے ہے, اور ہمارے ساتھ جو دوست ممالک جن کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے کہ پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو دیکھا جائے, اور جو دوسری طرف ہندوستان کر رہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے. تو جب معیار دورے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو اپنی پالیسی کو دیکھنا ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن اتنی مضبوط کرے جو اندرونی آپ کے حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, خاص کر جو ہم جیسے سی پیک کی طرف بڑھ رہے ہیں. بھارت کے ساتھ دنیا کیوں جڑی ہے؟ کیونکہ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, لہٰذا اس کی جتنی زیادتیاں ہیں اس کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے, اور اس کا نام لیتے ہوئے دنیا گریز کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. ہم اتنے مضبوط ہوں کہ لوگ ہماری بات کریں. مفادات دیکھتی ہے, اب وہاں بھی مفادات دیکھتی ہے, بالکل درست, اور یہی بنیادی اصول ہے خارجہ پالیسی کا. لیکن دو مثالیں میرے پاس موجود ہیں مصدق ملک صاحب. ایک تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ کہہ دیا کہ ہم نے کلبھشن کو چھوڑ دیا ہے, وہ ان اویئر تھے معاملات سے. اس سے پہلے آپ کے دور میں پوری دنیا میں انوائز بھیجے جا رہے تھے, خصوصی نمائندے بھیجے جا رہے تھے کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کروانے کے لیے. اس میں ایک صاحب سے جب میں نے گفتگو کی, میں نے ان سے بات کی, تو مجھے یہ پتا چلا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ شملہ ایکارڈ کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر میں بھارتی فوج کر کیا رہی ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو بھی تو چنتے ہیں کشمیر کے معاملات کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے, تو ہمیں اس چیز کو بھی تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں, میں آپ سے بالکل متفق ہوں. اگر کوئی بھی صاحب ہوں, چاہے وہ اس وقت کے کشمیر افیئرز کے وزیر ہوں یا پرانے کسی جماعت کے رکن ہوں جن کو انوائے بنا کر بھیجا جا رہا تھا, ان کی تیاری ہر وقت مکمل ہونی چاہیے, اور ان کو بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کا جو موقف ہے, کشمیریوں کا جو موقف ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس وقت ہندوستان نے دو محاذوں کے اوپر نیو نارملز کریٹ کرنے کی کوشش کی. ایک تو انہوں نے ہماری سرحدی خلاف ورزی کر کے جو 1971 کے بعد آج تک نہیں ہوئی تھی, ایک نیا نارمل کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کی سرحدی خلاف ورزی کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ ڈاکٹرین آف پری ایمپٹیو اسٹرائک جو ہے, جو پہلے امریکہ صرف جس کا پرچار کرتا تھا, اسے آگے بڑھایا اور کہا کہ شہادتوں کی بنیاد پر نہیں, اگر صرف ہمارے گمان میں آ جائے کہ پاکستان کے کسی اسکول یا ہسپتال یا مدرسے میں کوئی ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے تو ہم اسے بوم کر سکتے ہیں. یہ دو نئی انہوں نے چیزیں ہمارے سامنے پیش کی. یہ نیا نارمل جو ہے جس میں ہماری حد بندی جو تھی اس کو کوشچن کیا جا رہا تھا, ٹریویلائز کیا جا رہا تھا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی افواج نے منہ توڑ اس کا جواب دیا اور اس نئے نارمل کو اسٹیبلش نہیں جی مصدق ملک صاحب, یہ تو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں, اس پر ہم خوش بھی ہیں, فخر بھی کرتے ہیں, اور ہم کو اطمینان بھی ہے کہ ہم تیار ہیں کسی بھی جنگ کی صورت میں ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. لیکن بات ذرا سی اس سے آگے بڑھ کے ہم کر ررہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں میں بھی وہیں پہ جا رہا تھا. آپ کا 5 سال کا دور گزر گیا, مگر کشمیر کے معاملے پر ہم دنیا کو کنونس نہیں کر پائے. اب ایشوز ہمارے سامنے موجود ہیں. جی میں یہیں پہ جا رہا ہوں جہاں پہ آپ جا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ جنگی محاذ پہ ہم نے نیا نارمل نہیں بننے دیا, وہاں پہ کل OIC میں جب ہندوستان کا جھنڈا لہرایا اور پاکستان کا نہیں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا نارمل انہوں نے خارجہ پالیسی کے نقطۂ نظر سے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح ہم نے سبورٹ کیا ہے جنگی محاذ پہ ان کو، بالکل اسی طرح خارجہ پالیسی میں ہمیں بھرپور انداز میں مقدمہ کشمیر کا بھی اور مقدمہ پاکستان کا بھی لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ کشمیر کا مقدمہ تو ابھی آپ نے تبصرہ کیا، اور شاید لطیف صاحب نے بھی تبصرہ کیا، اور ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں کندھے کندھا جوڑ کر۔ پاکستان کا مقدمہ بھی ساتھ کے ساتھ پیش ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے لاکھ سویلینز، ہمارے فوجی جوان، ہمارے بچے اسکولوں سے نکال کر شہید کیے گئے ہیں، اور صرف قربانیاں نہیں، ہماری کامیابیاں بھی دیکھیے، ہماری کارکردگی بھی دیکھیں، چاہے نارتھ وزیرستان ہو، چاہے ساؤتھ وزیرستان ہو، چاہے سوات ہو، آپ دیکھیے ہم نے کس طرح فلش آؤٹ کیا ٹیررسٹ کو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پہ ہمیں شائبہ بھی پڑا ہے کہ کسی اسکول میں کوئی شدت پسند نقطۂ نظر پڑھایا جا رہا ہے، تو ہماری جو ہم وہاں پر بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے مصدق نہیں نہ صرف گئے ہیں بلکہ ہماری پروونشل گورنمنٹس کے حوالے ہم نے وہ اسکول کر دی ہیں، ٹھیک، اور تاکہ اس پروویژن کے اندر آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ تمام باتیں اگر ہم آگے نہیں بڑھائیں گے تو اس مرتبہ جیسا آپ نے دیکھا، اور اس پہ ہم تبصرہ 2-3 ہفتے کے بعد کریں گے اپنی خارجہ پالیسی پہ، اس وقت ہم سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، مگر جو امریکہ نے موقف اپنایا، جو جرمنی نے موقف اپنایا، جو فرانس نے موقف اپنایا، جو زبان انہوں نے استعمال کی پاکستان کے حوالے سے اپنے موقف میں، یہ سب ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا کام ہے، دونوں کا کام ہے۔ مگر پاکستان کی یہ جو پالیسی ہے کشمیر پالیسی، اس پر کبھی حکومتیں اور اپوزیشن ڈیوائیڈ نہیں رہی ہیں۔ حسن عسکری صاحب، ہمیشہ ہم سب اس پر متفق رہیں، متحد رہیں، ایک پالیسی کو لے کر آگے بڑھیں، لیکن پھر بھی اتنے کریٹیکل وقت میں دنیا کی وہ سپورٹ ہمیں حاصل نہیں ہے، کیوں؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو جو ہے 2-3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے تو امیجیٹ چیلنج ہے، اور امیجیٹ چیلنج وہ کانفلکٹ ہے، وہ ٹینشن ہے جو کہ اس وقت انڈیا پاکستان کے درمیان موجود ہے، اس کو ڈیفیوز کرنا جو ہے یہ آپ کی اس وقت پہلی پرائورٹی بنتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے جو طریقہ کار شروع کیا ہے وہ بہتر ہے۔ ڈپلومیسی کو ہم ایفیکٹیولی استعمال کر رہے ہیں، خاص کر پاکستان کو ان ملکوں سے رابطے فوری طور پہ بڑھانے چاہیے جنہوں نے میڈیشن کی بات کی ہے، خاص کر روس نے جو بات کی ہے۔ روایتی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ روس ہماری نسبت ہندوستان کا زیادہ دوست رہا ہے، اور اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوسچر لے رہا ہے، تو پاکستان کو ان ممالک خاص کر روس سے رجوع کرنا چاہیے کہ ہندوستان کو وہ جو ہے ایک ریسٹرین کرے۔ یہ تو ہو گئی امیجیٹ آبجیکٹیو۔ جو اس کے بعد آپ کو جو ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو بیٹھ کے ایک پالیسی ڈیوائز کرنی ہے جو کشمیر اور ٹیررزم کے ایشو پہ ہے۔ دیکھیے ٹیررزم کے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 1985 سے آن ورڈ، جو آپ کے ہاں 1985-86 آن ورڈ اور 90s میں جو صورتحال تھی وہیں سے وہ ایویڈنس نکالتے ہیں، اور پاکستان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کیا چینجز آئی ہیں پاکستان کے اندر، خاص کر 2014 کے بعد۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ایک نئی اپروچ لینی ہوگی حسن عسکری صاحب، ایک نئی اپروچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو امتیاز گل صاحب، وہ نئی اپروچ، اس کی بات تو ہمیشہ کی جاتی ہے، ہمیشہ کشمیر کمیٹی، کشمیر افیئرز، کشمیر کے معاملے پر بات، بیرون ملک مقیم پاکستانی اس پر بات کریں، ہمارے سفارتکار بات کریں، بات تو ہمیشہ کی جاتی ہے۔ جس نئی اپروچ کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے، کیا معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اپنی اپروچ چینج کریں، دنیا کو اپنی کامیابیاں بتائیں، یا اس سے آگے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب کچھ یہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مختلف طریقے سے۔ 1948-49 سے 2 قراردادیں طریقہ کیا ہوگا سر؟ سلامتی کونسل کی کشمیر کے حوالے سے، میں اگر مجھے آپ اجازت دیں، طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو 2 قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پڑی ہوئی ہیں، جسے انفنشڈ ایجنڈا آف دی پارٹیشن بھی کہا جاتا ہے، ہمیں دوبارہ اس کی طرف جانا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ وعدے تھے جو بھارت نے کیے تھے اقوام متحدہ سے کشمیر کے حوالے سے، اس میں ریفرینڈم بھی شامل ہے، اس میں کشمیر کے علاقے میں فوج نہ رکھنا بھی شامل ہے، اس بہت ساری جو زیادہ تر خلاف ورزیاں ہیں وہ بھارت نے کی ہوئی ہیں انڈین کشمیر کے حوالے سے۔ اب چونکہ اس میں ہماری ماضی کی غلطیاں ہیں جو ہم نے کی 1980 اور 90 کی دہائی میں، کہ ہم نے وہ لیگل پوزیشن کو چھوڑ کے کچھ اور سلسلہ ہم نے شروع کیا، وہ سلسلہ ناکام ہوا، ہماری اس میں نیک نیتی شامل تھی، لیکن اس کا الٹا پاکستان کو نقصان زیادہ ہوا ہے۔
تو اب گزشتہ 4-5 برسوں سے ابھی اسکن عسکری صاحب نے بالکل صحیح کہا، میں پہلے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، چاہے جنرل ہیڈ کوارٹر میں ہے، کہ ہمیں اب ایک طرف تو ہے کہ کشمیر کی لیگل پوزیشن کی طرف جانا ہوگا، لوگوں کو سمجھانا ہوگا، دوسرا اپنے دوست ممالک کو بتانا ہوگا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں اور یہ ہمارے منصوبے ہیں، اور تیسرا میرا خیال ہے یہ بھی باور کرانا ہوگا کہ ہم مکمل نیک نیتی کے ساتھ تمام غیر ریاستی عناصر کے خلاف بلا امتیاز کام کر رہے ہیں، اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، یہ راتوں رات کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ابھی تمام تر قیادت جو ہے وہ ایک ترقی کے ایجنڈے پہ اس وقت گامزن ہے، چین نے بھی اس میں ہمیں مشورہ دیا ہے، روس نے بھی دیا ہے، ترکی کی بھی یہی خواہش ہے، تو میرا خیال ہے بہت سارے دوست ممالک کی خواہشات اس میں شامل ہوئی ہیں، اور اسی خیر سگالی کے جذبے کو اور یہ سفارتی کامیابیاں جو گزشتہ 72 گھنٹے میں پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں، اسی کو ہم صرف اسی صورت میں آگے بڑھا سکیں گے جب ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں کیے گئے وعدوں یا وہاں سے جو مطالبات آ رہے ہیں ان پہ ہم شد و مت کے ساتھ عمل کریں، تبھی کہیں جا کے ہم اپنا کیس اقوام متحدہ میں اور دوسرے اسی قسم کے جو فورم ہے اس میں پیش کر سکیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میرا خیال ہے پاکستان میں یہ تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے، صرف ضرورت اس امر کی کہ تمام ادارے مل کے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ٹھیک، شاہد لطیف صاحب یہ فرمایا کہ جس اپورچونٹی کی بات ہو رہی ہے، یقینی طور پر پاکستان نے اپنے دفاع کو بھی ثابت کیا ہے، ایک اپورچونٹی ہے، جنگ کی طرف نہیں جا سکتا خطہ، یہ بھی دنیا کو ہم نے باور کرایا ہے، اپورچونٹی ہے، مگر بھارتی مظالم کو، بھارتی موقف کو کمزور کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جو ہمارے اندر چیزیں اس کو تو ہمیں ٹھیک کر دیں گے، مگر ہمارے مفادات جو ممالک کے ساتھ بیرونی دنیا کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے، ان کو مزید جوڑنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے کیا کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک پارٹ تو میں نے کور کر دیا کہ ہماری جو اندرونی حالت ہے، ہماری معیشت جو ہے، کیونکہ آج جو معیشت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہر ملک کی، اور اگر بھارت کے ساتھ جو دنیا جڑی ہے، اگر آپ اس کا اندازہ کریں تو وہ اس کی مارکیٹنگ کی وجہ سے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے وہ، اتنی بڑی بھارت جو ہے وہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے تو نظریاتی معاملوں پر ملک نہیں جڑے، وہ معاشی معاملے ہیں، ان کے مفادات معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو مد نظر رکھنا ہوگی، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے یہ معاملے انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھیں گے، پاکستان کی معاشی حالت اچھی ہوگی، تو یہ جو ملکوں کا ہمارے ساتھ جڑنا ہے یہ وقت کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری طرف سائملٹینیسلی ہمیں وہ جو ہم نے مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بے شمار قربانیاں دی، ہم اس مہم کی طرف بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بہت کچھ اس میں ہم نے حاصل کر لیا، مگر ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی پر مکمل قابو نہیں پایا، خاص کر جو نظریاتی معاملہ ہے، جس میں ہم نے ایکشن پلان میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہمیں تیار کرنا ہوگا، کیونکہ دہشت گردی صرف بزور بازو ختم نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر 17 سال میں امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کیوں نہیں ختم کر پایا؟ تو پاکستان کو اس طرف دیکھنا ہے، نظریاتی جو معاملات ہیں دہشت گردی سے ریلیٹڈ، جس میں نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے کہا تھا کہ جو مدرسے ہیں ان کو دیکھیں، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہے، ان کی رجسٹریشن کو دیکھیں، ان کے نصاب کو دیکھیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں ابھی ہمیں تھوڑے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا، معاشی اعتبار سے ہماری منزل انشاءاللہ قریب ہوگی، ہمارا سمت درست ہے، دہشت گردی کے معاملے میں بھی ہماری سمت درست ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر اس کی لابنگ کرنا ہوگی، سفارتی ڈپلومیٹک طریقے سے دنیا کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ پرانا پاکستان اور تھا، آج کا پاکستان ان رستوں پر گامزن ہے، ہمیں ڈوب اور جانے کی بجائے ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے بہت قریب ہیں۔ شاہد لطیف صاحب یہاں رکنا ہوگا، ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد مزید گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مصدق ملک صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کو جو اقدامات کرنے ہیں دنیا کو سمجھانے کے لیے، اپنی معیشت کو مضبوط بنانا ہے، آپ بھی کی بھی یہ کوششیں رہیں گے، مگر بیچ میں کہیں معاملات آ جاتے ہیں، کچھ سیاست کے معاملات آ جاتے ہیں، کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے، ان ایشوز کو بیچ میں نہ آنے کے لیے اپوزیشن حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے،
اس وقت اگر آپ موجودہ صورتحال کو آڈٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو یکجہتی آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ اپوزیشن نے یکجہتی کا اظہار کیا حکومت کے ساتھ، حکومت نے نہیں کیا۔ وزیر اعظم صاحب تو تشریف ہی نہیں لائے حکومت جو اپوزیشن کی میٹنگ تھی اس میں، وہ اگر لاتے پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمان سے قوت ملتی ہے وزیر اعظم کو، اگر وہ تشریف لے آتے تو اچھا ہوتا، زیادہ طاقتور ان کو تصور کیا جاتا بین الاقوامی سطح پہ، لیکن بہرحال وہ ضرور مصروف ہوں گے جس کی وجہ سے نہیں آ سکے، ورنہ ہمیں تو ایسا ہی دکھتا تھا کہ بہت اہم وقت ہے۔ پھر جب وہ پارلیمان میں بھی تشریف لائے تو قدم آگے چل کے انہوں نے اپوزیشن کے لیڈران جو ہیں ان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی مفاد ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کسی سیاسی جماعت پر نہیں ہوا، یہ کسی حکومت پر نہیں ہوا، یہ پاکستان کی ریاست پہ ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں پہ ہوا ہے، تو ہم سب کھڑے ہیں۔ حکومت ہمارے ساتھ آگے بڑھ کر ہاتھ ملائے یا نہ ملائے، ہم تب بھی حکومت کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس پولرائزیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یہ 3-4 پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس سے بہت کم کے اوپر مودی کا یار کے نعرے لگ جاتے تھے پورے ملک میں، مگر اس دفعہ کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نازک وقت ہے، مگر ہر طرف اسی طرح کی سوچ ہونی چاہیے، حکومت کی طرف بھی، اپوزیشن کی طرف بھی، اور ہمارا مقدمہ پاکستان کا مقدمہ ہے جسے ہم نے مل جل کے آگے بڑھانا ہے۔ یہ اسپرٹ رہے گی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر جیسے ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہے پھر ہم نے لے دے شروع کر دی اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اور آوازیں لگانی شروع کر دیں تو دنیا میں ہمارا ٹھٹا لگے گا۔ اگر ہم اپنے ہی لیڈرز کو ٹھیک ہے، یعنی اپوزیشن تیار ہے نا حکومت کے ساتھ اس محاذ پر بھی ساتھ چلنے کے لیے کہ ہمیں ایک اکنامک پاور بھی بننا ہے تاکہ دنیا ہماری طرف رجوع کرے۔ امتیاز گل صاحب دیکھیے ہم نے تو اس کا ثبوت دیا ہے، میں صرف زبانی کلامی بات نہیں کی، آپ پچھلے اپوزیشن کا رویہ دیکھ لیجئے پچھلے 4-5-10 دن میں، ہم نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ اگر ملک کے اوپر کبھی کو ہلکا سا بادل بھی آئے گا تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہیے۔ اس ہائی ٹائم سب ایک ساتھ موجود ہیں، مگر جب معاملات تبدیل ہوتے ہیں، جب دوبارہ سے امن کی فضا بحال ہو جاتی ہے، جنگ کے خطرات نہیں ہوتے، امتیاز گل صاحب یہ جو نیریٹو ہمارے سامنے آ رہا ہے مصدق ملک صاحب کی طرف سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی نیریٹو ہے اور یہ چلتا رہے گا اور ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیے ملک کی خاطر میرا خیال ہے لوگ بڑے بڑے سمجھوتے کر لیتے ہیں۔ اب موجودہ حالات میں اگر اپوزیشن نے اور وزیر اعظم عمران خان نے کچھ سمجھوتے کر لیے ہیں قومی سلامتی کے لیے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اس سے خوش آئند ہے، اور میرا خیال ہے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ مشکل وقت ہے بحیثیت مجموعی اور تمام سیاسی جماعتوں کی پیدا کردہ صورتحال ہے، خاص اقتصادی فرنٹ پہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس کو مل کے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی سفارتی سطح پہ بھی صرف ایک یک زبان ہو کر اگر یہ لوگ بات کریں گے تبھی پاکستان کا بیانیہ مزید مؤثر اور تقویت حاصل کرے گا۔ گفتگو جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کی نمائندگی بھی کرتی رہی ہیں، وزارت خارجہ کا قلمدان آپ کے پاس رہا ہے۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس ہائی ٹائم میں اپوزیشن نے، حکومت نے، میڈیا نے، عوام نے، سب نے یکجٹ ہو کر مل کر انڈیا کو جواب دیا ہے، لیکن سفارتی سطح پر پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں معاشی میدان میں بھی ساتھ چلنا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا۔ حکومت کی ڈائریکشن اور اس میں اپوزیشن کا اس میں رویہ، آپ اسے کس طرح سے انالائز کریں گی؟ دیکھیں میں تو صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان جب جیتتا ہے تو ہم سارے اس میں جیتتے ہیں، جب پاکستان کے اوپر کوئی ابہام اٹھتا ہے یا پاکستان انڈر پرفارم کرتا ہے تو ہم سارے انڈر پرفارم کرتے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اس حکومت میں میں جو یہ میری تیسری پارلیمنٹ ہے، میں نے اتنی امیچورٹی گورنمنٹ سے کبھی آتے ہوئے نہیں دیکھی جو اس حکومت سے نظر آتی ہے، جہاں گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہی غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کریں، پارلیمنٹ کو صحیح طرح چلانے کی نہ کوشش کریں، لان تان کرنے کی کوشش کریں۔ بٹ یہ سب کچھ دیکھیں پچھلے 4-5 دنوں میں بلکہ پوسٹ پلوامہ آئی تھنک یہ اپوزیشن کو کریڈٹ جاتا ہے رادر دین گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ نے تو وہاں پہ بھی زیادہ میچورٹی نہیں دکھائی ٹورڈز دی اپوزیشن۔
پارٹیز, لیکن اپوزیشن نے پوچھا نہیں, سوچا نہیں, کیونکہ پوچھنا اور سوچنا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ پاکستان کا معاملہ ہے اور پاکستان کا معاملہ تھا اور پاکستان کا معاملہ رہے گا. تو میرے نظر میں یہ بہت ایک لرننگ لیسن ہونا چاہیے اس حکومت کے لیے کہ یہ جو 4 دن when all of Pakistan comes together, پاکستان بہت ایک فورس ٹو ریکن وتھ بن جاتا ہے. پاکستان از اے ویری پاورفل فورس when all of it comes together. تو یہ جو تقسیم کرنے کے لیے پاکستان کو, ہر کسی کو برا بھلا چور کہتے ہوئے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کری ہے حکومت, اس کو چاہیے کہ یہاں سے لیسن لرن کرے, بردباری دکھائے, بڑاپن دکھائے. حکومت میں بڑاپن دکھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے آگے پالیسی دینی ہے, آپ نے آگے لے کے جانا ہے. تو یہاں سے آئی تھنک یہ ایک چیز جو ریفلیکٹ ہوئی ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی میچورٹی اور باقی جو بیشتر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن میں, کہ انہوں نے حکومت کا ویٹ ہی نہیں کیا ان کی طرف سے کوئی اچھا اقدام کرنے کا, بیکاز پاکستان کا مسئلہ تھا. اب آگے جو اکنامک چیلنجز ہیں اور سوشل چیلنجز ہمارے بہت ہیں جی, مطلب سوشل سیکٹر میں ہمارے کتنے چیلنجز ہیں, اور ہمارے اس وقت پختونخوا میں چیلنجز ہیں, بلوچستان میں چیلنجز ہیں, پنجاب میں چیلنجز ہیں, سندھ میں سب سے بڑے چیلنجز ہیں. سندھ اور کو جس طرح فیڈرل گورنمنٹ ٹریٹ کر رہی ہے یہ بیونڈ انفیئر ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آئی تھنک حکومت کو اس سے لیسن لرن کرنا چاہیے اور آگے ایک تھوڑا سا بڑا دل کر کے اور پاکستان کا سوچ کے, بجائے اس کے کہ اپنی پارٹی کو چمکانے کا سوچ کے, آئی تھنک آگے چلنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا ہنا ربانی کھر صاحبہ. حسن عسکری صاحب, گفتگو آپ کے سامنے موجود ہے. تنقید ابھی بھی ہے, تنقید ہونی بھی چاہیے, لیکن کیا یہ اس موقع کو سمجھتے ہوئے, ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک اچھا موقع نہیں ہے کہ ایک نیا ان کے درمیان میثاق ہونا چاہیے, ان کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہونا چاہیے جس میں اکنامک پہلو کو سر فہرست رکھا جائے؟ دیکھیے وہ میثاق تو ہوتے رہتے ہیں گورنمنٹ اپوزیشن کے, وہ ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. تو اگر آپ نیا بھی کریں گے تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ عرصہ چلے اور اس کے بعد پھر وہ بھی ٹوٹ جائے. دیکھیے ضرورت اس بات کی ہے اس سٹیج کے اوپر کہ جہاں تک ان دباؤ کا تعلق ہے جو پاکستان پہ بیرونی دنیا سے آ رہے ہیں, اور جہاں تک کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا تعلق ہے, ان 2 ایریاز میں میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں باہمی مشورے سے چلنا چاہیے. اس میں کبھی حکومت زیادتی کرتی ہے, کبھی اپوزیشن زیادتی کرتی ہے, لیکن اگر یہ 2 ایشوز کو ہم اکٹھے ہو کے ہینڈل کر لیں تو تیسرا ایشو جو اکانومی کا ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہو جاتا ہے کہ جب انٹرنیشنل امیج آپ کا بہتر ہوتا ہے تو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے, اور انویسٹمنٹ ہی جو ہے وہ اپرچونٹی امپلائمنٹ کی بڑھاتی ہے پاکستان کے اندر. سی پیک کا پروجیکٹ ہے, اس کو کمپلیٹ ہونا ہے, سی پیک کو کنیکٹ ہونا ہے ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, اور یہ وہ معاملات ہیں. تو کم از کم یہ جو خارجہ پریشرز ہیں اور کشمیر کا مسئلہ ہے, اس میں اللہ کرے کہ ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن اور کشمیر کمیٹی جس میں نئے چیئرمین کو الیکٹ کیا گیا ہے, یہ لوگ مل کے جو ڈے ٹو ڈے کنفرنٹریشن جھگڑے چلتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان ایریاز میں کوآپریٹ کریں تو پاکستان کامیاب و کامران ہوگا. بہت بہت شکریہ ہنا ربانی کھر صاحبہ, امتیاز گل صاحب, حسن عسکری صاحب, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب, مصدق ملک صاحب, علی محمد خان صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ ضرور اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بھرپور جواب دے دیا ہے, دنیا کو اپنی دفاعی قوت بتا دی ہے, بھارت کو باور کر دیا ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی ایکسکلیشن کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو فوری طور پر ملے گا. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں. ہم امن پسند ملک ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم خطے میں امن چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی میدان میں اتنا مضبوط بننا ہے کہ ساری دنیا کے مفادات پاکستان کے ساتھ جڑے ہوں, اور پاکستان کا جو بالکل درست موقف ہے جس کو دنیا کو ماننا چاہیے, واقعی دنیا کو پاکستان وہ موقف منوانے میں کامیاب ہو جائے. کشمیر میں بھارت کی زیادتیاں ہیں, یہ زیادتیاں مزید نہیں چل سکتی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.